बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पार्ट 1, 2 और 3 पेश कर चुके हैं और आज पेश खिदमत है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े का पार्ट 4। दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला और कुएं से निकलकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र की शाही दरबार में पहुंच गए, मिस्र के पास पहुंच गए। 2 दफ़ा आपको बेचा गया। मिस्र के बाज़ारों में जब आपको बेचने के लिए पेश किया गया तो अजीज़ मिस्र ने आपको ख़रीद कर आकर ज़ुलेखा के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि इनका ख्याल रखना, इनको फर्जंदों की तरह रखना, शायद कि ये हमारा कुछ कायम आए। ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन पर वो फिदा हो गई, उन पर वो अपनी जान निसार करते, उनको हर किस्म की नियामतें ला कर देती और उनको हर किस्म के लिबास फ़ाखरा पहनाती, उनके सर पर एक ताज खास रखती और उनको एक खास मसन्नत पर बैठाती। गर्ज ये कि तरह तरह के नाज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उठाती, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ एक ज़र्रा बराबर भी तवज्जो न करते थे। जब भी ज़ुलेखा उनसे को मतलब की बात करते तो वो उस पर बिल्कुल तवज्जो न देते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस बेरुखी से ज़ुलेखा बहुत परेशान हुई और वो रंजो गम में मुब्तला हो गई और इस रंजो गम ने उनको उनकी सूरत को बदल, और जब उनके जहन में कोई तरकीब ना आई, जब वो तमाम तदाबीर और तरकीब करके थक गई कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर कोई भी असर नहीं होता, तो इस पर ज़ुलेखा इंतहाई रंजो गम का शिकार हो गई और फिर इसमें वो कमज़ोर होने लगी और बीमार रहने लगी। बूढ़ी औरत ने ज़ुलेखा से पूछा कि तू पहले बहुत खुश व खुर्रम थी, लेकिन अब तू बहुत फिक्रमंद रहती है, बहुत गमज़दा रहती है, ऐसी क्या बात हुई? तो ज़ुलेखा ने कहा कि मुझे एक इब्रानी गुलाम के इश्क ने मुझे रंजो गम में मुब्तला कर दिया है। मैं उसकी तरफ देखती रहती हूँ लेकिन वो मेरी तरफ एक ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं करता। तो उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि यूसुफ मेरे हाथ में आए। तो उस बुढ़िया ने कहा कि इसमें पैसा लगेगा। तो ज़ुलेखा ने खजाने की चाबियां उसे दे दी, जिससे खतीर रकम हर माह वो बुढ़िया लेकर उसमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा की तस्वीर बनाई जाती और घर को सजाया जाता, उसमें मुनक्कश तलाकारी की जाती और उसमें हर जगह यूसुफ और ज़ुलेखा की तस्वीर से उस घर को सजा दिया और कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर ये तस्वीरें ना हों, और हर जगह उस कमरे में उस घर में तस्वीर लगा दी और उसमें ऐसा वो हफ्त खाना बनाया गया कि वो बिल्कुल एक शाही महल लगता था। उसके बाद ज़ुलेखा गलत इरादे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ले गई और उनकी मायसत पर कमर बांधी, तमाम मकान के दरवाजे बंद कर दिए और उनको ताले लगा दिए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बैठी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नज़र करके देखा कि हफ्त खाने के दरो दीवार, छत, पर्दे, फर्श, तमाम तरफ तस्वीरें आवेज़ा हैं, तमाम मकान खुशबू से मुअत्तर है। जिस तरह नज़र करते देखते तो अपनी और ज़ुलेखा की तस्वीर नज़र आती। ये देखकर हज़रत यूसुफ ने सोचा ये शायद कुछ राज है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया है। चनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि मेरे लिए कुछ फ़रेब किया गया है और अपने दिल में पुख्ता ख्याल किया कि अगर मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तब भी मैं इसके कब्जे में ना आऊंगा और मैं अपनी पाक दामनी पर रहूंगा। है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त खुदा को याद न किया, इसलिए शैतान लाइन ने उसके दिल में ज़ुलेखा के वास्ते कुछ विसविसा डाला। फिर अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उनको इस गुनाह से बाज रखा और ज़ुलेखा अपने नापाक इरादे में कामयाब न हुई, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, फिसला दिया उसको औरत ने और वो उसके घर में था, अपने जी थामने से और बंद किए दरवाजे और बोली ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि शबाब कर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि खुदा की पनाह, वो अजीज़ मालिक है मेरा और इसमें अलबत्ता मैं भलाई नहीं पाता, और जो लोग बेइंसाफ हैं वो ऐसा करते हैं
البتہ عورت نے خواہش کی، پھر اس نے بھی خواہش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہفت خانہ میں گئے، زلیخا کی طرف نظر نہ کی، آسمان کی طرف دیکھا، چھت پر اپنی اور زلیخا کی صورت ہر طرف تصاویر دیکھی، پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ہر طرف دونوں کی تصاویر دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں جو تصویریں نظر آئیں، پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی اور زلیخا کو بغور دیکھا۔ پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس کہ میں کہاں تھا۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف، مجھ پر نظر کر کے دیکھو اور میں غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسا فعل کروں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف ذرا مجھ پر نظر کر۔ پھر زلیخا بولی، اے یوسف مجھ کو گلے سے لگا تاکہ میں سکون پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہر شے خاک ہو جائے گی۔ پھر زلیخا بولی، کیوں مجھ کو ستاتا ہے؟ آپ نے کہا، مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، اور ایک یہ ڈر ہے کہ یہ حق عزیز مصر کا ہے، کیسے استعمال کروں۔ اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، پھر سارے گھر کی سلطنت تم کو دے دوں گی، اور تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا بڑا رحیم و کریم ہے۔ زلیخا بولی، میری خواہش پوری کر، میرے پاس جتنا بھی خزانہ ہے، پیسہ ہے، میں سب تیرے نام پر صدقہ کر دوں گی، کفارہ دے دوں گی، تو تیرا رب خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے زلیخا میرا خدا رشوت نہیں لیتا، تو ارادہ رکھتی ہے زلیخا، یہ تمام خرافات کہلاتے ہیں، مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ جب بالکل مایوس ہو گئی تو بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے دور رہے، اور کسی بھی لمحے آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہیں کیا۔ یہی نبی کی شان ہوتی ہے۔ بار بار اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر اس فعل کبھی پر کیسے قصد کر سکتے تھے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا اندر تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف نظر فرمائی، غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف اس کے مکر و فریب میں مت آ، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا، اگر تو نے اس کی طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا، اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پیدائش میں انبیاء کے دفتروں سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ غیبی آواز سنی کہ تمہارا نام انبیاء کے دفتروں سے مٹا دیا جائے گا، تب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور باہر نکل جانے کے واسطے دوڑے، اور زلیخا اس کے پیچھے تھی۔ زلیخا نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی پکڑنے کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑے تو خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک خط کھینچا، خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ 6 ماہ کا تھا، اور وہ اپنے گوارے سے ہی بولا، یا ایھا الصدیقو، کہ اے یوسف صدیق تم زنا کرنا چاہتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زلیخا کا ایک سونے کا بت تھا جس سے وہ پردہ پوشی کرتی تھی، اور اس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اور اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا تاکہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، میں اس کے نزدیک شرمندہ اور گناہگار نہ ہوں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے زلیخا تو شرم کرتی ہے
ایسے بت سے جس میں کوئی حرکت نہیں، اور میں کیوں شرم نہ کروں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے۔ ادھر زلیخا نے اپنے بال منہ کو پریشان حال بنا کے ان کے پیچھے جا کر کپڑے کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اللہ پاک کے حکم سے ہفت خانے کے ساتوں دروازوں کے تالے کھل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی اور سر کے بال بھی بکھر گئے۔ زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے۔ عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر جب بھاگتے ہوئے اس حالت میں پایا، عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہوا۔ ترجمہ اللہ پاک فرماتا ہے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے۔ پھر دونوں کے دونوں مل گئے۔ عورت کے خامد سے دروازے میں زلیخا بولی، کچھ سزا نہیں ایسے شخص پر جو کہ ایسے برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے قید میں رکھا جائے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ہے میں نے تجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، گھر کا امین بنایا تھا، تو عورت پر بد نظر رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ زلیخا مجھ پر ناحق تہمت لگاتی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ عزیز مصر نے کہا اگر تو سچا ہے تو تو گواہ لا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے گوارے میں چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کیا تو عزیز مصر نے مسکرا کر کہا کہ کیا چھوٹا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ تیری طرف سے تو مجھ کو مغالطہ دیتا ہے کیونکہ میں 6 ماہ کے لڑکے سے پوچھوں، میں خدا کے حکم سے وہ لڑکا بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تم میری بات کو مانو۔ جب حضرت عزیز مصر نے لڑکے کی بات سنی تو بڑے ہی حیران ہوئے اور اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ بولا، ترجمہ، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے کہ اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر کرتا پھٹا ہے اس کا پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ ترجمہ، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے کرتا پھٹا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، البتہ عورتوں کا بڑا فریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ فرمایا اور پھر اس کے لڑکے نے کہا اے عزیز مصر تم نے یہ خیال کیا، اس سے تم تمام مخلوق میں رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور زلیخا کو کہا اے یوسف جانے دو اس بات کو، اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گناہگار تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ باتیں ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ ترجمہ، حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اے یوسف کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہاری سچی محبت کا دعویٰ کیا؟ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا راز کھولے۔ حضرت یوسف بولے یا الہی تو نے مجھے ناحق عزیز مصر کے سپرد کر دیا، یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف تم نہیں جانتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی پردہ داری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے صفت طار العیوب ہے اور دوسرے صفت غفار الذنوب ہے، اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں وفا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو یہ سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے جھوٹ بات نہیں کی اور نہ ہی مجھ سے کبھی خیانت پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف
یہ چیز تم نہیں جانتے کہ قول بے وفا کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے متفکر ہو کر کہا کہ اپنے جی میں کہا کہ اب کیا کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان مردی اس 6 مہینے کے لڑکے سے سیکھ لو۔ اس نے جو گواہی دی ساتھ دلیل کے کہ وہ تمہارا جیسا نہیں ہے کہ بے تامل کہہ بیٹھے کہ گناہ زلیخا نے کیا ہے، لڑکے نے یہ ظاہر نہ کیا اور گواہی دے دی۔